मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग इस्लाम के मुनकिर हैं, कौन से खुदा को मानते हैं, कोई पत्थरों के सामने झुक रहा है। यहाँ का जो असल मजहब है वो तो करोड़ों खुदाओं का है ना, जो जापानियों का असल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल है यहाँ की। वो अभी हम ओचा खींचा कचा का कौन सा शहर था जहाँ हम गए थे, वो यार याद नहीं हो रहा मुझे, क्या नाम था उसका, जहाँ नहीं आचा कुचा करके कुछ टोमेटो केचप का आ रहा था उसमें, नहीं यार वो भाई यहाँ जो जापानी थे ना, वो आचा कुचा करके बड़ा मजे का नाम था उसका। तो कितने सारे खुदा हैं इनके मजहब का, मैं नाम भूल गया। जो पुराना कदीम बुद्धिस्ट तो बाद में आए ना, तो वो उससे पहले का जो मजहब था उसमें हजारों खुदा हैं। इधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है। हिंदुओं के अलग टाइप के खुदा हैं, इतने सारे भगवान उनके, कंफ्यूजन है, इससे थोड़ी सुकून मिलेगा। कुरान ने क्या कहा है, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल। बताओ एक शख्स है जिसका एक माबूद है, उसे उस माबूद को खुश करना क्या है, आसान है, और एक है जिसके हजारों मौला हैं, हजारों आका हैं, तो कौन सुकून में होगा भाई। उनका उधर का शादी कराने का देवता अलग है, बच्चा पैदा करवाने का देवता अलग है, रिस्क का देवता अलग है, बीमारी को सेहत देने का देवता बोलो अलग है, 20 किस्म के देवता हैं। हम कहते हैं हमारा रब सिर्फ वही है जिसने इस कायनात को कलमा कुन की ताकत से बनाया, व इन्ना लमूसिऊन, और इस कायनात को फैलाता चला जा रहा है। वो कुरान से पता चलता है कायनात रुकी भी नहीं है, ये फैल रही है। हमारा रब वो है जिसने पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कि वो माँ के रहम में जाते हैं और उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बनना शुरू। हम सिर्फ उस खुदा को मानते हैं, उसके अलावा जितने भी हैं वो क्रिएटेड हैं, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है, वो माबूद नहीं है, वो सब हमारी तरह के मोहताज इंसान है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, एक अकेला अल्लाह है जो गनी है, बेपरवाह है, काबिल तारीफ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं है? ये इस्लाम में ही मिलेगा आपको, इस्लाम के अलावा। या तो इस्लाम है या एथियज्म है, जो खुदा के ही मुनकिर हैं। वो तो बहुत बड़ी हमाकत वाला काम कर रहे हैं कि बनाने वाले का इनकार कर दिया। तो मजहब में आपके पास मेरे भाई इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो ना नहीं है। तो कितना अल्लाह ने एहसान किया कि आपको मुसलमान पैदा करके ये आजमाइश से बचा लिया अल्लाह ने आपको। तो बजाय इसके कि इस नेमत पे कदर करके यहां लोगों में दावत देते, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करते, उनको इधर लाने के बजाय खुद ही उधर को खिसकना शुरू कर देते हैं। यारिफून नेमत अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, उसके बाद नाशुक्री करते हैं। तो इसलिए अल्लाह की जो ताकत और कुदरत है उस पर ईमान लेकर आए, अल्लाह के एहसानात का इस्तेहजार किया करें। गैर मुस्लिम जब खाना खाता है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। थैंक यू एक दूसरे को बहुत कहा जाता है। अब किसी को कोई चीज है थैंक यू, वो वापस करेगा थैंक यू। हमारे यहां जो देसी लोग हैं उनमें थैंक यू की थोड़ी सी कमी है। ऐसी चीजों की ज्यादती है जो नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादती किन चीजों की फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। थैंक यू के बजाय वहां तो यानी उल्टा काम चल रहा है। तो इस्लाम ने हमें कितना हम पर एहसान किया कि अल्लाह का हमें तारुफ करवाया। फिर मजे की बात यह कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गॉड को मानते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं और एक खुदा को मानते हैं। मजहब में तो ऐसे नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में हैं, साइंसदानों में भी हैं, प्रोफेसरों में भी हैं। वो कहते हैं कि है खुदा है, हम मानते हैं कि ये खुदा है, ये खुद ब खुद कायनात नहीं बन सकती। हर कौम में ऐसे साइंसदान लोग मौजूद हैं, वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि बनाने वाला कोई है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। लेकिन वो ये पता है क्या कहते हैं, ऐसे लोग भी आपको गुमराह कर सकते हैं कि भाई है ना, लेकिन मुसलमानों का अल्लाह है, हम उसको क्यों माने? भाई कोई है क्रिएटर, हम ये क्यों माने कि वो मुसलमानों का अल्लाह है? भाई है, भाई गॉड है, वो खुदा है।
تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آیا کرے نا، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو، ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے، سمجھ لیں، اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا، ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں نے یعقوب، یوسف علیہم الصلاۃ والسلام ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کے نام بھی بیان کر رہے قرآن، اور یہ ساری ڈیٹیل، پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے، اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی، شوہر کے بیوی پہ، بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے، تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے، یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے؟ کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے، یہاں سے مڑیے، یوں جائیے، سیدھے ہاتھ پہ، پھر الٹے ہاتھ پہ، پھر گولے گنڈے والا آئے گا، ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ، پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا، یہاں لوگ مجھے چھوڑے بات لمبی ہو جائے گی، تو رشید برگر والا آئے گا، پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری، یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے۔ ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے، پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے، دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے، وہ چپ بول ہی نہیں رہا، حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے، ہونٹ بھی ہیں، پوری باڈی ہے، کوئی شوق میں بھی نہیں گیا ہوا، کوئی دھماکہ ہوا وہ قریب میں ایک دم شوق میں چلا گیا، چپ کھڑا ہوا ہے وہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے، جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے، میں تو یہی۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی، اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ اللیگل۔ ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی، 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی، پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا، لیکن جب یہ چیز پھیل گئی، اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے، تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی۔ تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہیں، فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا۔ انسان ہدایت کے لائق ہے، ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ انسان کو گائیڈ وہ کرے گا جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب بھائی اسلام کو یا تو دل و جان سے لو یا ایک طرف ہو جاؤ، پورے کچھ اور بن جاؤ۔ یہ بیچ میں لٹکنا کیا ہے؟ یہ خطرناک ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا ہمارے مطلب کا اسلام ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ۔ موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے۔ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے، سیکولر بننا ہے، تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو، تکے بنا کے کھلا دو کسی کو، یا قبر میں ڈالو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟
سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مر ہی گئے، جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے، تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار؟ کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی، ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں، ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو، ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں، حلال حرام حرام، یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جو جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے، انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں، اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار، یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ گھٹنے ان کے، اچھا تو اب کیا کروں؟ وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت ہی کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو، تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا، ویسے بھی کیا کرنا ہے؟ تازہ تازہ ہے، ابھی تازہ تازہ مرا ہے، ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار، پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن بن گئی. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا. نہ، مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں،
تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ کیوں؟ وہ غریب تھے، تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو۔ ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد، تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط۔ اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ۔ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا۔